हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आरिफ है और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्साइटिंग है। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? या फिर ये कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं? या ये कि आप अपनी मौजूदा मुश्किलात को हल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और काबिलियत है जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जा सकती है? अगर मैं ये कहूँ कि सुकून, खुशी और कामयाबी सब कुछ आपकी पहुँच में है, तो आपका क्या जवाब होगा? ये वो सवालात हैं जो अक्सर हमारे ज़हन में आते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट की वजह से हम इन सवालात का हाँ में जवाब देने से डरते हैं। आज जिस किताब में के बारे में हम बात करेंगे, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो किताब हमें ये बताती है कि कामयाबी, सुकून, खुशी सब कुछ हमारी पहुंच में है और ये हम बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। तो इस किताब में हमें ये बताया गया है कि हम ईमान, फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस की मदद से जो भी चाहें वो अचीव कर सकते हैं। किताब लिखी है नॉर्मन विंसेंट ने, जो एक अमेरिकन ऑथर था, एक रिलीजियस लीडर भी था। और ये किताब उसकी बहुत मशहूर हुई। अभी तक ये किताब सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में बहुत कामयाब समझी जाती है और बहुत पॉपुलर है। इस किताब की इंट्रोडक्शन में नॉर्मन बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो हम सब फेस करते हैं। उसका नाम है सेल्फ डाउट। ये वो छोटी सी आवाज़ है जो हमारे जहन में अक्सर आती रहती है और हमें बताती है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, अगर ये काम गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। अ, ये सेल्फ डाउट है और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में सबसे पीछे रोक रोक के रखती है। लेकिन एक्साइटिंग बात ये है कि इस सेल्फ डाउट को हम रिप्लेस कर सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में। ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रेनेबल है। तो इस किताब में नॉर्मन ने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि हम किस तरह से सेल्फ डाउट को रिप्लेस कर सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से। चलें इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी ऑफ़िस में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेज़ेंटेशन है, आपने किसी एक ग्रुप को प्रेज़ेंटेशन देनी है। आप उसकी तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपके ज़हन में एक सेल्फ़ डाउट चल रहा है, ओहो! अगर ये गलत हो गई तो क्या होगा? अगर मैं भूल गया अपना कंटेंट, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं मुझसे पहले भी गलती हो चुकी है, वगैरह वगैरह। तो नॉर्मन कहता है कि ये सेल्फ डाउट और ये वरी जो है आपके जहन में, उसको आप रिप्लेस करें पॉजिटिव थिंकिंग से, और इस किस्म का नैरेटिव से चेंज करें कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इसके लिए तैयारी की हुई है, मुझे अपने कंटेंट के बारे में पता है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इससे आप बेहतर तरीके से वो प्रेज़ेंटेशन कर सकेंगे। बुक तो ये भी कहती है कि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल प्रेज़ेंटेशन देते हुए इमेजिन करें, और ये इमेजिन करें कि लोग आपको दाद दे रहे हैं। जब आप सक्सेस को विजुअलाइज़ करते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है जो आपको ऐसी मुश्किल हालात में परफ़ॉर्म करने में मदद करता है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप सुबह अपने ऑफ़िस के लिए या काम के लिए तैयार हो रहे हैं, और आपका दिन शुरू में थोड़ा बुरा गुज़रता है। जैसे आप की चाय या कॉफ़ी स्पिल हो गई, आप जल्दी-जल्दी में आपको कपड़े चेंज करने पड़े, फिर आप ऑफ़िस के लिए लेट हो गए, ट्रैफ़िक में फँस गए। तो आप मतलब ये सारी चीज़ें फ़ेस करते हुए जब आप ऑफ़िस पहुँचेंगे, तो आपके ज़हन में अ, एक तरह से नेगेटिव थॉट्स आ रही होंगी कि आज का दिन तो यार बर्बाद हो गया, कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। तो नॉर्मन कहता है कि नहीं, आप रुक जाएँ यहीं पे, अम, और ये सोचें कि दिन अभी तो शुरू हुआ है, अभी दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाकी हैं। आप आगे आने वाली जो दिन की एक्टिविटीज़ हैं, उनको पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करें। जो चीज़ हो गई पास्ट, उसको आप अपने फ्यूचर पे इम्पैक्ट ना करने दें।
تو میرے ساتھ رہیے گا، ہم اس کتاب کی جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں، جو انکریڈیبل اسٹوریز ہیں اس کے اندر بتائی ہوئی ہیں، اس کو ہم ریویو کرتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں سے 5 کی لیسن آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، تو وہ 5 لیسن میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کروں گا۔ مجھے یقین ہے اگر یہ لیسنز آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے آپ بہت پازیٹیو چینج فیل کریں گے۔ پہلا اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ لیسن جو اس کتاب کا ہے وہ ہے کہ فیتھ ایک فنڈامنٹل چیز ہے۔ فیتھ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن یہ بہت پاورفل ورڈ ہے، اور اس کو بہت اچھے سے نارمن نے اس کتاب میں ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے فیتھ آپ کی جو سوچ ہے اور جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے اس کو چینج کر سکتا ہے۔ اور یہ فیتھ صرف اپنے اوپر یا اپنی صلاحیتوں پہ نہیں ہے، یہ فیتھ ایک ہائر پاور پہ بھی ہے، خدا پہ یا یونیورس پہ یا جس بھی ہائر پاور پہ آپ بلیو کرتے ہیں اس پہ فیتھ کا نام بھی ہے۔ تو اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم بہت ہی ہوپلیس ہو جاتے ہیں اور ہم ایک ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک اپنی امید قائم رکھتے ہیں، ایک فیتھ ہم قائم رکھتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے اینکر کا کام کرتا ہے، ایک سہارا ہوتا ہے جو ہمیں یہ قوت دیتا ہے کہ ہم کنٹینیو رکھیں اپنی ایفرٹس کو، آم، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو فیتھ وہ اینکر ہے جو کہ اندھیروں میں بھی ہمیں روشنی دکھاتا ہے، اور جو ہمیں اس بات پہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ وی شوڈ کیپ گوئنگ۔ اس کتاب میں ایک آدمی کی مثال دی ہے نارمن نے، جو ایک بزنس مین تھا، بہت کامیاب تھا، لیکن آ، اس کی اس پہ مشکلات آئیں، اس کا گریجولی وہ بزنس جو ہے وہ نقصان کرتا رہا، اور وہ مطلب بہت بری حالت میں چلا گیا۔ تو اس بندے نے مایوس ہونے کے بجائے اپنی محنت کرتا رہا، لیکن ساتھ میں اپنی مشکلات کو اس نے خدا کے حوالے کر دیا، خدا سے رجوع کرنے لگ گیا، اور ایک طرح سے اس کو یہ ایک یقین تھا کہ خدا اس کی مدد کرے گا۔ تو اس کے نتیجے میں گریجولی اس کو ایسے ڈیسیجنز اس کے ذہن میں آتے رہے کہ جو وہ لے کے اپنے بزنس کو امپروو کرتا رہا، اور اس کو ایک دفعہ پھر اس نے ایک کامیاب کاروبار بنا لیا۔ تو اس مثال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایک فیتھ رکھیں گے اپنے اوپر اور خدا پہ، تو وہ ایک ہمیں ڈیپر اسٹرینتھ دے گا، اور ہمیں موٹیویٹ کرے گا کہ ہم کچھ نہ کچھ اسٹیپس لیتے رہیں امپروومنٹ کے لیے۔ تو فیتھ کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے ایک اچھی پازیٹیو امید لگا کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ایک بیلنس ہے بٹوین یور ٹرسٹ ایز ویل ایز آپ کی ایفرٹس۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ ٹائی یور کیمل اینڈ دین ٹرسٹ ان اللہ، سو وہ ایک ہمیں بیلنس سکھاتی ہے کہ ہاں آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ حفاظت کرے گا، لیکن ساتھ میں جو آپ کو اسٹیپس لینے ہیں آپ اپنی بیسٹ ایفرٹس بھی دیں۔ یہ فیتھ صرف ریلیجیس یا اسپریچول کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ہائر پاور یا خدا پہ بلیو رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فنومینا ہے جو آ، آپ کو ریگارڈلیس آف یور بلیف سسٹم اور فیتھ، وہ ایک آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، ایک آپ کے ذہن کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، جس سے آپ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں اور آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ دوسرا لیسن اس کتاب کا ہے افرمیشنز اور ویژولائزیشن کا۔ افرمیشنز یا ویژولائزیشن جو ہے وہ پریکٹیکل ویز ہیں اور ٹیکنیکس ہیں جو کہ سیلف ڈاؤٹ کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جس سیلف ڈاؤٹ اور جو اندر کی آواز کی ہم نے پہلے بات کی تھی، جو آپ کو
ہمیشہ نیگیٹو سائڈ آف تھنگس دکھاتی ہے، جو آپ کو ڈراتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ فیل ہو سکتے ہیں، یا آپ میں یہ قابلیت نہیں ہے، یا آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ انٹینشنلی پازیٹیو تھاٹس اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں. وہ آپ ایسی تھاٹس آپ اپنے ذہن میں یا دل میں بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں اور لاؤڈلی بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں. سو افرمیشنز بیسیکلی ایک طرح سے وہ ڈائلاگز ہیں یا وہ تھاٹس ہیں جو آپ اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر کانفیڈنس ہے، مجھے کامیابی ملے گی. اس قسم کی اسٹیٹمنٹس جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ان کو آپ کی سکسیس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگ جاتا ہے، اور آپ کو ایک طرح سے کانفیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ آن دی ایکچوئل سچویشن آپ کی مدد کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں ویژولائزیشن کی. سو ویژولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں، ویژولائز کریں، اپنے ذہن میں امیجن کریں. اس کتاب میں مثال دی ہے اس آدمی کی جو پبلک اسپیکنگ سے ڈرتا تھا، پریزنٹیشن سے ڈرتا تھا، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو اس نے ویژولائزیشن کا میتھڈ اڈاپٹ کیا، اور وہ روزانہ اپنے آپ کو ایک سکسیزفل اسپیچ دیتے ہوئے ویژولائز کرتا تھا، اور یہ ویژولائز کرتا تھا کہ آڈینس اس کی اسپیچ سن کے اور اس کو داد دے رہی ہے، تالیاں بجا رہی ہے. اور یہ ایسا کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس کا ڈر جو پبلک اسپیکنگ کا تھا وہ چلا گیا، اور اس کے اندر کانفیڈنس آتا رہا. تو ایکچوئل جب پریزنٹیشن ڈے آیا تو اس نے بہت اچھی پریزنٹیشن کی. اس نے اتنی اچھی پریزنٹیشن کی کہ اس نے اپنی امیدوں سے بھی بڑھ کے اس کو اچھے طریقے سے کیا، اور لوگوں نے اس کو بہت سراہا. تو یہ ہے ویژولائزیشن کی پاور. جب آپ اپنے ذہن کو سکسیس دکھاتے ہیں اور سکسیس کہ اس پہ ٹرین کرتے ہیں، تو وہ پھر ایسی ایفرٹس کرتا ہے کہ اس کو ریالٹی میں بدلنے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے. تو افرمیشنز اور ویژولائزیشن ایک سمپل پروسیس ہے جو آپ کے ذہن کو بیسیکلی ایک طرح سے ری وائر کر رہا ہوتا ہے سکسیس اچیو کرنے کے لیے. ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. جن جن ایریاز میں آپ کو فیل ہے کہ آپ کو سیلف ڈاؤٹ ہے، اس اس نیریٹو کو آپ چینج کر سکتے ہیں پازیٹیو افرمیشن سے اینڈ ویژولائزیشن سے. تو یہ کوئی میجک ٹرک نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک سمپل پروسیس ہے جو آپ کی تھاٹس کو اور آپ کے ذہن کو ری وائر کرتا ہے ٹورڈ سکسیس. تیسرا لیسن اس کتاب کا ہے کہ اپنی پرابلمس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے فیس کریں. زندگی میں چیلنجز تو ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی چیلنجز سے فری ہو. لیکن آپ ان چیلنجز کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں وہ اس کے آؤٹ کم پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. تو نارمن جو ہے وہ اس کتاب میں یہ کہتا ہے کہ جو بھی چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں لائف میں، اگر آپ اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فیس کریں گے اور اس کے سولوشن اورینٹیڈ مائنڈ کے ساتھ فیس کریں گے، تو وہ نہ کہ وہ پرابلم آسانی سے حل ہو جائیں گے، بلکہ آپ اس پروسیس میں اسٹرانگ ہوں گے، اور نیکسٹ ٹائم آپ اس چیلنج کو ایون بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے. سوچیں اگر آپ کے سامنے کوئی ایک ٹف سچویشن آ جائے، کوئی آفس میں ڈیڈ لائن کا پریشر ہے، یا گھر میں کوئی فائنینسز کا ایشو ہے، اور اگر آپ ہر وقت صرف اس پرابلم کے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو آپ کا ذہن معاوف ہو جائے گا. آپ کی ایک طرح سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، اور آپ ہر وقت ٹینشن اور ڈپریشن میں رہیں گے. اس کے بجائے اگر آپ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ شفٹ کریں اور سولوشن کی طرف سوچیں، اور مطلب آپ اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں، ایکسیپٹ کریں، اور سوچیں کہ اس سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، تو وہ پرابلم زیادہ آسانی سے سالو ہو سکے گا. تو اگلی بار جب آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ یا چیلنجنگ سچویشن فیس کرنی پڑے، تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس کا حل نکالنا ہے، اور یہ سوچیں کہ
اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم کیا اسٹیپس آپ لے سکتے ہیں جس سے وہ سچویشن امپروو ہو. تو جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ شفٹ کریں گے پرابلم سے سولوشن کی طرف یا ایکشن کی طرف، تو آپ نہ صرف ایسے ایکشن لیں گے جس سے وہ پرابلم سالو ہوگی، بلکہ آپ اپنے ذہن کو بھی اس اس پرابلم سے شفٹ کریں گے تاکہ وہ ایک بہتر طریقے سے ڈیسیجن لے سکے. اور آپ بہت جلدی یہ فیل کریں گے کہ آپ کو سچویشن کے اوپر کنٹرول ہے، وہ بالکل مطلب ایسی آپ کے طرح قابو سے باہر سچویشن نہیں ہے، وہ ایسی سچویشن نہیں ہے جو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. چوتھا لیسن اس کتاب کا یہ ہے کہ اپنے اندر ایک انر پیس ڈیولپ کریں یا کلٹیویٹ کریں. اس زندگی کی ساری بھاگ دوڑ میں اور چیلنجز میں ہم جس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں وہ ہے انر پیس. سو نارمن اس کتاب میں کہتا ہے کہ آپ کی جو بھی کامیابی ہے، اس کا جو میننگ فل امپیکٹ ہے وہ انر پیس ہونا چاہیے یا انر پیس ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر پیس نہیں ہے تو کوئی بھی کامیابی جو ہے وہ میننگ فل نہیں لگے گی. انر پیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی کیوس نہ ہو، بلکہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی زندگی کی کیوس ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے بیچ میں آپ اپنے ذہن کو اور اپنے آپ کو پیسفل اور سینٹرڈ رکھیں. آم، اے- ایسا کرنے کے نتیجے میں آپ اپنی لائف میں بہت ہیوج امپروومنٹ دیکھیں گے. اس کتاب میں ایک آدمی کی اسٹوری شیئر کی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ساری بزینس کی وجہ سے بہت اوور ویلم تھا، بہت پریشان رہتا تھا. تو اس نے ایک سمپل پریکٹس شروع کی. اس نے دن میں 15 منٹ کا وقت رکھا کہ وہ 15 منٹ میں وہ اپنا فون بند کر کے، کوئی بھی ڈسٹریکشن نہیں، کوئی ای میل نہیں، کچھ نہیں، ایک جگہ پہ سکون سے چپ چاپ بیٹھ جاتا تھا. وہ صرف مطلب وہ بیٹھ کے صرف سوچتا تھا یا ریفلیکٹ کرتا تھا جیسا دن گزرا ہے اس کے بارے میں یا جو آنے والی چیزیں اس کے بارے میں. بس بیسیکلی ایک کام ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا. اس پریکٹس سے اس کے ایٹیٹیوڈ میں فرق پڑنا شروع ہو گیا. وہ آہستہ آہستہ وہ جتنا ڈپریسڈ یا انگزائٹی فیل کرتا تھا، وہ پریشر فیل کرتا تھا چیزوں کا، اس میں ایک کامنس آنا شروع ہو گئی. اور اس کامنس کے نتیجے میں اس کے ڈیسیجنز، اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی اور اس کی لائف بہت بہتر ہو گئی. آپ اس پریکٹس کو اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے آپ 5 منٹ کے لیے سوچیں کہ میں نے ایک جگہ پہ خاموشی سے بیٹھنا ہے اور صرف فوکس کرنا ہے اپنی بریدنگ پہ، یا جیسے اپنی انر باڈی پہ فوکس کریں. یا پھر آپ تھوڑے ٹائم کے لیے جو بھی اپنا ایک ٹائم سیٹ کریں جس میں آپ سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک سے، اس سے کٹ آف کر دیں، وہ ڈیٹاکس کریں. نماز کے بعد یا مطلب اس وقت تھوڑا سا وقت اپنے لیے مختص کریں کہ آپ مطلب کسی اور چیز پہ فوکس نہیں کریں گے، صرف کوئی ایسی مطلب پریکٹس اپنی کنٹینیوس بنا لیں. میڈیٹیشن کی پریکٹس کنٹینیوس بنا لیں، یا ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے آپ اپنی زندگی میں یہ روٹین امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو انر پیس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب یہ ہمارے اندر موجود ہے آلریڈی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی پریشانیوں اور بزینس کی وجہ سے اس کو دبا دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو جب آپ یہ ٹائم اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں 10-15 منٹ کا دن میں، جس میں آپ سوچتے ہیں اور ریفلیکٹ کرتے ہیں، اپنے ذہن کو کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کا وہ جو انر پیس کی فیلنگ ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے اپنے لائف کے ڈفرینٹ ڈیسیجنز لینے میں، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی ڈیفینیٹلی امپروو ہوتی ہے اس سے. پانچواں لیسن اس کتاب کا ہے کہ سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیوٹی. اس کتاب میں نارمن کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا چاہتے ہیں اور
پازیٹیو تھنکنگ کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں پازیٹیوٹی سے. آپ ہمارے ماحول کا اور ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا ہماری زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. آم، تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی چینج کریں تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور لوگوں کو کانشیسلی چوز کریں اور ایسے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ جو ایون نیگیٹو نیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ ایک طرح سے آپ کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو رہے گا، آپ کی ایک انرجی ایک طرح سے نیگیٹو رہے گی. اور اگر آپ ایسے لوگوں کس میں اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں گے جو کہ پازیٹیو اور اپ لفٹنگ اور کانفیڈنٹ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو آپ بھی یہ امپیکٹ فیل کریں گے. تو نارمن نے اس کتاب میں ایک مثال دی ہے ایک عورت کی جو فائنینشیل ٹربلز میں تھی، اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی مطلب ایک طرح سے وہ سیلف ڈاؤٹ والے تھے اور اس کو بھی کرٹیسائز کرتے رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ ایک طرح سے نیگیٹو اسپائرل میں تھی، نیگیٹو تھنکنگ اسپائرل میں. تو اس نے انٹینشنلی اپنے آپ کو ان لوگوں سے الگ کیا اور ماحول چینج کیا، اور وہ سلولی اس نے پھر اپنی اس نیگیٹو صورتحال پہ قابو پایا، اور وہ اس اسپائرل تھنکنگ سے نکلی، اور اس سے اس کی فزیکل جو ہے وہ سچویشن بھی چینج ہو گئی. نارمن اس کتاب میں ایک عورت کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے نیگیٹو تھنکنگ اور سیلف ڈاؤٹ کا شکار تھی. اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ بھی اس پہ کرٹیسائز کرتے رہتے تھے، اور ایک طرح سے نیگیٹو تھنکنگ میں وہ تھے، اور وہ اس کنڈیشن سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھی. تو اس نے آہستہ آہستہ انٹینشنلی اپنے جو سوشل گروپ تھا اس کو چینج کیا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ نیگیٹو کامنٹس کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے، ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کیا اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کرنا شروع کیا. تو اس آہستہ آہستہ اس کی سیلف ڈاؤٹ اور نیگیٹو تھنکنگ کی جو کیفیت تھی وہ بدلنا شروع ہو گئی، اور اس نے کچھ ہی عرصے میں اس کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دیا. تو یہ نیگیٹو تھنکنگ صرف لوگوں پہ اپلائی نہیں کرتی، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو نیگیٹو نیوز ہے ہمارے اراؤنڈ، جو سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس پہ بھی اپلائی کرتی ہے. تو آپ کو انٹینشنلی جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ بھی چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایسی نیوز دیکھیں جو کہ پازیٹیو ہیں اور پازیٹیو چیزیں بتا رہی ہیں، یا مطلب وہ آپ کو کسی طریقے سے بینیفٹ کر رہی ہیں. اسی طرح سے آپ جو سوشل میڈیا پہ ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں وہ بھی آپ کانشیسلی اس کو کنزیوم کریں. تو اوور آل اس کتاب کا میسج یہ ہے کہ خود اعتمادی، خدا پہ یقین، اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ دنیا میں جو بھی چاہیں اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی کریکٹرسٹکس ہے جو آپ کانشیسلی اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایسی چیز ہے جو کہ جس پہ آپ کام کر کے اور امپروو کر سکتے ہیں، اور ان رزلٹ آپ کی لائف امپروو ہو سکتی ہے. تو یہ تھی کتاب دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ. آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی. انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر.